अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, 6 जो सेनेट की सीटें खाली हुई थी उन पर ज़िमनी इंतखाबात हुए और उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इस्लामाबाद से नेशनल असम्बली से जीते। उन्होंने 204 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हुए हैं और जबकि उनके मुकाबिल में थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलियास मेहरबान साहब जो कि सिर्फ 88 वोट उनको मिले। सिंध असम्बली से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैफुल्लाह धारेजो और असलम अब्ड़ो 57 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हुए और बलोचिस्तान असम्बली से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार साबिक वजीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बजिंजो साहब 23 वोट लेकर मुंतखब हुए। मुस्लिम लीग नून के मीर दोस्तैन डोमकी ने 17 वोट हासिल किए और JUI के अब्दुल शकूर 16 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हुए। नाज़रीन, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब साबिक वजीर आज़म भी रह चुके हुए हैं, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली भी रह चुके हुए हैं और ये पहले भी सेनेटर थे लेकिन इन्होंने MNA का इंतखाब जीता और उसके बाद फिर सेनेट की सीट से रिजाइन दिया और अब दोबारा सेनेटर मुंतखब हुए हैं। और कहा यह जा रहा है कि जो हुकूमती इत्तेहाद बना है उसमें ये अंडरस्टैंडिंग हो चुकी हुई है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब दीगर जो आधे सेनेट के इंतखाबात 48 नशिस्तों पर हो जाएंगे तो तब इनको चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब किया जाएगा। मीर दोस्तैन डोमकी जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, बलोचिस्तान से वाहिद एक सेनेटर हैं जो कि इलेक्ट हुए हैं इन ज़िमनी सेनेट के इंतखाबात में। मीर दोस्तैन डोमकी साबिक MNA भी रह चुके हुए हैं और ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब वजीर आज़म थे तो उनकी काबीना का भी हिस्सा रहे और बड़े अपराइट आदमी हैं और किसी एक जो भी मामलात थे उसको बहुत एहसन तरीके से चला रहे थे अपनी वजारत के, लेकिन जब भी किसी ने कोई मुदाखलत की तो उन्होंने फौरी रिजाइन कर दिया। तो ही इज एन अपराइट पॉलिटिशियन। मीर दोस्तैन डोमकी ये भी जीत गए हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद कैसर साहब आज फरमा रहे थे कि वो उनकी नशिस्तें अगर इसी तरह छीनी जाती रहीं तो चाहे 10 सीटें भी रह जाएं पार्लियामेंट में वो एहतजाज जारी रखेंगे और किसी भी तरह जो है हुकूमत को चलने नहीं देंगे। और उन्होंने कहा कि उनके साथ आए रोज़ ज्यादती हो रही है, उनकी जीती हुई सीटें जो हैं वापस ली जा रही हैं। आज गुजरांवाला के हवाले से एक नशिस्त के ऊपर जो है वो दोबारा रिकाउंटिंग हुई थी और फिर PMLN के कैंडिडेट दोबारा उसमें जीत गए। नाज़रीन, IMF के मिशन जो इस्लामाबाद में मौजूद है उनके साथ मुज़ाकरात शुरू हो चुके हुए हैं और सख्त शराइत भी कहा यह जा रहा है, हमारे ज़राए कह रहे हैं कि सामने आने वाली हैं। और वज़ीर ख़ज़ाना ने दूसरे जायज़े के दौरान नतीजा खेज़ मुलाकातों की उम्मीद का भी इजहार किया है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ पहले सेगमेंट में ज्वाइन किया खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब आपके वक्त का। खुर्रम दस्तगीर साहब, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो 6 ज़िमनी नशिस्तों पे इंतखाबात थे सेनेट की, उसमें पीपल्स पार्टी ने तो मैदान मार लिया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बड़ी थम्पिंग मेजॉरिटी से नेशनल असम्बली से जीत गए। उनके ही 2 सेनेटर असलम अब्ड़ो साहब और सैफुल्लाह धारेजो साहब सिंध से और अब्दुल कद्दूस बजिंजो साहब बलूचिस्तान से। तो एक तो ये कि ये अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो चेयरमैन सेनेट के भी कैंडिडेट हैं कह रहे हैं, तो उसमें भी आप उनको सपोर्ट करेंगे? जी, ये जो इंतखाबात के फौरन बाद जो मुज़ाकरात हुए थे उसका ये हिस्सा है। और आज जहां आपने कहा कि इंतखाबात के नतीजे आए हैं उसमें सबसे अहम बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह कौमी असम्बली में अब एक ठोस अक्सरियत इस हुकूमत को हासिल है जो कि पाकिस्तान में आने वाले सियासी इस्तेहकाम की खबर दे रही। ज़बरदस्त आने वाले सियासी इस्तेहकाम की खबर। और आज प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी एक आला सतही का इजलास चेयर किया मईशत की तरक्की के लिए
اور انہوں نے بہت ہی جو کہا ہے، ایک تو یہ کہ کسی بھی طرح کی جو تاخیر ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی، اور جو بڑے ترقیاتی پروجیکٹس ہیں ان پہ فوری طور پر کام شروع کیا جائے گا. تو یہ چیلنجز تو ہیں، لیکن ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ اب آج سے مذاکرات شروع ہوئے ہیں. وہ یقیناً اپنی جگہ پہ پرائم منسٹر جو انیشیٹوز لیں گے، کوشش کریں گے. پھر پرائس کنٹرول کمیٹیز اور پرائس کے جو اس وقت مہنگائی ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے، عام آدمی وہ بہت پریشان ہے، اس پر بھی فوکس ہے. لیکن آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز جب ماننے پر آئیں گے تو یہ پھر لوگوں کو کس طرح تسلی دیں گے سر؟ جی یہ بہت بڑا چیلنج ہے پرائم منسٹر کے لیے بھی اور فائنانس منسٹر صاحب کے لیے بھی، کہ وہ ہمیشہ کی طرح ایک طریقہ رہا ہے کہ جو آسان رستہ ہے بجلی کے بل بڑھانے کا، گیس کے بل بڑھانے کا، اس کو اختیار کیا جائے. تو جو مہارت اور جو تجربے کا فائدہ پاکستانی قوم کو ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ یہ جو آسان راستے ہیں جن کی وجہ سے اب یہ جو مختلف یوٹیلیٹی کے بلز جو ہیں وہ ہم سب کے لیے ناقابل برداشت ہو گئے ہیں، اس آسان راستے کی بجائے جو مشکل راستہ ہے، جو کہ حکومت کے غیر ترقیاتی اخراجات کم کرنے کا ہے، غیر ضروری محکمے بند کرنے کا ہے، جو محکمے ایکسچیکر پر بوجھ ہیں ان کی نجکاری کرنے کا ہے، یہ سارے مشکل راستے اختیار کریں گے تو پھر جو اصل چیلنج ہے جس کا مطالبہ پاکستان کے عوام نے ہم سے کیا ہے انتخابات میں، وہ انفلیشن میں کمی ہے. یعنی قیمتیں بڑھنے کی پہلے شرح جو ہے اس کو روکنا ہے اور کم کرنا ہے. بالکل خرم دستگیر صاحب، یہ بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت صورتحال ہے، جو پہلا اجلاس چیئر کیا تھا آنریبل پرائم منسٹر نے، اس میں جو ہمارے پاس جو اطلاعات آئیں اس میں یہ بتایا گیا کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ٹیکس ریٹ کم کیا جائے گا، ٹیکس بیس بڑھائی جائے گی. تو ایک تو یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے، لیکن یہ پہلے بھی ہوتا رہا لیکن ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکا ایگزیکٹلی. مطلب جو اس کا ٹارگٹ ہوتا تھا کہ ریونیو میں ہم جو ہے وہ اضافہ کر سکیں. لیکن بہت سارے سیکٹرز ایسے ہیں جو کہ خاص طور پر پی ایم ایل این کا ووٹ بینک ہے، جس میں عام تجارت کرنے والا، عام دکاندار ہے، مارکیٹس والے ہیں، وہ زیادہ تر ٹریڈیشنلی پی ایم ایل این کے ووٹر سپورٹر ہیں. ان کو کس طرح ٹیپ کریں گے؟ جس طرح بہت بڑی بڑی مارکیٹس ہیں، آپ مطلب اگر وہاں تک ٹیکس ریٹ نہیں وہاں سے ٹیکس کلیکشن نہیں کریں گے تو آپ کس طرح میچ کریں گے؟ جی میرا تعلق گجرانوالہ سے ہے، جہاں تاجروں کی بہت بڑی تعداد ہے اور وہ مسلم لیگ نون کے ووٹر بھی ہیں الحمدللہ. ان کا مطالبہ ٹیکس نہ دینے کے حوالے سے نہیں ہے، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک ایسا نظام وضع کیا جائے جو کہ چیلنج ہوگا وزیر خزانہ کے لیے، کہ وہ ٹیکس دیں لیکن ان کے جو معاملات ہیں اس کے اندر انٹروزو آڈیٹنگ نہ ہو. یعنی ٹیکس کا محکمہ جو ہے ان کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کی سارا سال ان کی کتابیں ہی نہ کھولتا رہے. تو لہذا وہاں ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ ضرور ایک آؤٹ آف دا باکس سولوشن ہو سکتا ہے کہ ان سے بات کی جائے کہ بھئی یہ ایک مارکیٹ ہے، یہ اتنا ٹیکس دیتے ہیں، اگر آپ اس ٹیکس میں دگنا کر دیں تو 1 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے آپ کو آڈٹ سے امیونٹی ہے. تو وہ لوگ بڑی ہنسی خوشی جو ہے وہ پہلے سے دگنا ٹیکس دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، یا جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے وہ آنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو پاکستان کی جو تاجر حضرات کی جو مجبوری یا مشکلات ہیں اس کو سامنے رکھ کر بھی ہم اپنے ٹیکس بیس میں اضافہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں کچھ نان بیوروکریٹک سولوشنز اب انشاءاللہ اڈاپٹ کرنے ہیں. بڑی ٹف کنڈیشن سامنے آئیں گی آئی ایم ایف کے ساتھ. اب جو مذاکرات ابھی چل رہے ہیں لاسٹ ٹرانش کے لیے، جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت ملنا ہے $1.1 ارب، اور اس کے بعد پھر آپ نے شاید ای ایف ایف ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی یا ایسیف جس کو کہتے ہیں ایکسٹینڈڈ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ فیسلٹی کی طرف جانا ہے، یا شاید کوئی اور پروگرام ہو جس سے $6 سے $8 بلین آپ نے لینے ہیں. لیکن جو اس وقت اگر انہوں نے کہہ دیا، کیونکہ آپ معیشت کو اور اکنامک ایشوز کو بڑی بہتر اندازے سے سمجھتے بھی ہیں، خرم دستگیر صاحب اگر فری فلوٹ کا کہہ دیا تو پھر کس طرح انفلیشن پہ قابو کیا جائے گا؟ جی ہمیں سب سے بڑی جو چیز ہمارے سامنے ہے فری فلوٹ سے بھی زیادہ، وہ پاکستان کی جو مہنگائی کا جو سورس ہے، اور وہ 2 ہیں. ایک تو ہم بہت سارے لوگ ہمیں بھول بھی گیا ہے بڑی جلدی
کہ 2022 میں کتنا تباہ کن سیلاب آیا تھا اس ملک میں، اور اس وقت سے جو پاکستان کی ایگریکلچرل چین، سپلائی چین متاثر ہوئی ہے، اس کا ایک نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. وہ انشاءاللہ درست ہو جائے گا. لیکن دوسرا جو ایشو ہے جس پر اب اکانومسٹ پوری دنیا میں لکھ رہے ہیں کہ مہنگائی صرف افراط زر کی بنیاد پر نہیں ہے، مہنگائی حکومت کے لیے گئے قرضوں کے حجم اور اس کو واپس کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے بھی اس کا ایک مانیٹری سورس ہے. یہاں پھر ایشو یہ ہے کہ اگر 2018 سے 22 کے دوران پاکستان کے قرضوں میں قرضے دگنے ہو گئے اس حکومت کے دوران، اور پھر جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ آئی ایم ایف نے بڑھایا، کہا کہ جی آئی ایم ایف آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت اندرونی قرضوں کی جو ری پیمنٹ ہے وہ پاکستان کے بجٹ کا سب سے بڑا اس وقت اکاؤنٹ ہے. وہ ہمارے ڈیفنس بجٹ سے بھی 3 سے 4 گنا ہو چکا ہے. تو آئی ایم ایف کے ساتھ جب ہم نے نیگوشیٹ کرنی ہے تو یہ بہت بڑا ایشو ریز کرنا پڑے گا کہ کیا اتنا ہائی انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ وائبل ہے. اور اب جب کہ آج بھی پاکستان کے عوام کو بہت تکلیف ہے مہنگائی کی، لیکن مہنگائی میں یعنی قیمتیں بڑھنے کی شرح جو 1 سال پہلے 38% تک گئی تھی، اب وہ 23% پر ہے. 1/3 اس میں اس شرح کے اندر کمی ہے، قیمتوں میں کمی نہیں، شرح میں کمی ہے. تو لہٰذا وہاں بھی کچھ اسٹیبلائزیشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تو آئی ایم ایف سے آرگیو کرنا پڑے گا کہ اس قسم کے جو پیونیٹیو میجرز ہیں ہائی انٹرسٹ ریٹ جیسے، وہ پاکستان کے لیے بالکل بھی سود مند نہیں ہے. بالکل صحیح. خرم دستگیر صاحب، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ نے ابھی کہا انٹرسٹ ریٹس، اور ڈس انٹرسٹ ریٹس ایکچولی براٹ لارنس فار پاکستانی بینکنگ سیکٹر. موڈیز نے پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کی ریٹنگ بڑھا دی، بلکہ اور یورپین کنٹریز جس میں جرمنی، فرانس اور دیگر ممالک، یو کے، ان کی جو ہے موڈیز نے بینکس کی ریٹنگز کم کر دی. اینی ویز بالکل یہ ہے بٹ چیلنجنگ ہے. اب تھوڑا سا سیاست کی طرف آتے ہیں. آپ نے کہا کہ اب نیشنل اسمبلی میں ہم بہت کمفرٹیبل ہو گئے ہیں، اب یقیناً بہت کمفرٹیبل ہو گئے ہیں، چاہے اپوزیشن جو کچھ بھی کرتی رہے، آپ لوگ ہر قسم کا بل جو ہے وہ بھی پاس کروا سکتے ہیں، بجٹ بھی جو ہے اسموتھ سیلنگ ہو جائے گی اس میں. لیکن آج ایک گجرانوالہ کا ایک نتیجہ آیا جو ری کاؤنٹنگ کے بعد، اس میں جو ہے آپ کے پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ دوبارہ جتوا دیا گیا، اظہر قیوم صاحب کو. لیکن اسد کیسر صاحب نے پھر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ذرا جو بات کی، میں چاہوں گا کہ وہ ذرا سن لیں، کیونکہ ان کا تو موڈ نہیں لگ رہا کہ آپ کو جو ہے وہ کوئی تھوڑا سا کمفرٹ زون دیں. جی خرم دستگیر صاحب، انہوں نے، آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ جناب اگر اسی طرح ہمارے سے نشستیں چھینتے رہے تو ہم احتجاج کی طرف جائیں گے اور ہم مزاحمت کی سیاست کو جاری رکھیں گے، چاہے ہمارے پاس صرف 10 MNAs ہی رہ جائیں. تو یہ کوئی باعث تشویش ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ باعث تشویش ہونا چاہیے کسی کے حکومت کے لیے؟ جی ہمارے لیے تو باعث تشویش نہیں ہے، کیونکہ ہم 10 سال سے ان کے جھوٹے الزامات بھگت رہے ہیں. انہوں نے 126 دن کا دھرنا کیا اسلام آباد میں اس بنیاد پہ کہ 2013 کے الیکشن میں اسی طرح جس طرح آج کہہ رہے ہیں سخت ترین دھاندلی ہوئی اور سیٹیں چھینی گئی ہیں. لیکن اس کے دھرنے کے چند ہفتے بعد جب عدالتی کمیشن بیٹھا سپریم کورٹ میں اور ان کے سارے جو کہتے تھے ہم ویگنے بھر بھر کے ثبوت لائیں گے، سپریم کورٹ نے وہ سارے کاغذ ردی کر دیے اور کہا کہ کسی منظم دھاندلی کے شواہد نہیں ملے. آج بھی یہ اسی قسم کی جو ایک کیمپین ہے اس پر آئے. دیکھیے، یا تو پھر مان لیں کہ 8 فروری کے انتخابات ٹھیک ہوئے تھے اور اب اگر ریکاؤنٹ ہو رہا ہے تو وہ غلط ہو رہا ہے اور جھرلو ہو رہا ہے، یا پھر یہ کہیں گے نہیں جی وہ غلط تھا اور یہ ٹھیک ہو رہا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. تو لہٰذا یہ وہی ہم 2013 کے جو تھا منظرنامہ اس پر آ گئے ہیں کہ کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی. ایک لوکل سطحوں پہ مختلف جگہوں پہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، اور یہ ہمارے لیے بھی ایک مسلم لیگ نون کے لیے بھی ایک سوچنے کا مقام ہے کہ ابھی تک جتنی جگہ ری کاؤنٹس ہوئے ہیں وہاں مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی ہے. 11 میں سے 11 رجسٹروں پر مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی ہے. تو لہٰذا وہ 8 فروری کے اوپر ایک سوال موجود ہے، لیکن جو اپوزیشن کے الزامات ہیں اس کی بنیاد پر حکومت اور ریاست اپنی پالیسی نہیں بنائے گی، وہ پاکستان کے عوام کے مفاد اور ان کی خدمت کے لیے پالیسی بنائے گی. یقیناً جو سوالات 8 فروری کے حوالے سے جو آپ کی اس وقت موجودہ اپوزیشن کو ہیں، وہی سوالات آپ کے بھی ہیں.
جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر جہاں پہ ری کاؤنٹ ہو رہا ہے وہاں پہ پی ایم ایل این آ رہا ہے, سامنے پی ایم ایل این سیٹیں جیت کر آ رہی ہے. اب اسد کیسر صاحب نے تو جو کہا وہ ہے کہ جی فارم 45 47 وہ تو معاملہ تھا, میرا خیال میں ان چیزوں کو پیچھے ڈال دینا چاہیے. ابھی گزشتہ روز علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعظم سے آ کر ملے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف حکومتی معاملات چلانے کے لیے, یا جو میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ آئس بریکنگ ہے کہ کم از کم ورکنگ ریلیشن اگر چلے گا تو پھر جب بیٹھیں گے تو پھر بات بھی ہوگی اور ایک اچھا ماحول پیدا ہوگا. تو ڈو یو تھنک جسٹ جی اس کا پس منظر کوئی بھی ہو, لیکن اگر کہیں بھی مثبت آغاز ہوتا ہے تو ہم سب کو اس کو سراہنا چاہیے کہ اگر علی امین گنڈا پور صاحب آگ پھینکتے پھینکتے پھول پھینکنے پر آ گئے ہیں تو چلیں چند گھنٹوں کے لیے صحیح ہمیں اس پر اطمینان کا اظہار کرنا چاہیے. یہ دیکھیے یہاں ہم نے 2013 میں اگر میں یاد کراؤں پھر پی ٹی آئی کی عددی اکثریت نہیں تھی خیبر پختونخوا اسمبلی میں, لیکن اس وقت وزیر اعظم نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ ہم مفاہمت سے چلنا چاہتے ہیں, لہذا ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنی حکومت بنائیں اور چلائیں, اور وہ انہوں نے کیا. لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے وسائل جو تھے وہ وفاق پر حملہ آور ہونے کے لیے استعمال ہوئے, دھرنے میں بھی اور اکتوبر 2016 میں بھی. تو لہذا ورکنگ ریلیشن شپ تب بھی اس وقت بہت کوشش کی گئی تھی قائم کی جائے تب کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ. ابھی بھی ہماری خواہش یہی ہے کہ بجائے یہ کہ ہم سڑکوں پر جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے برسرے پیکار ہوں, ایک صوبہ ہے جس کے رہنے والے ہمارے بھائی اور بہنیں وہ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے ہم ہیں, ان کی خدمت کے لیے اگر ہمیں آپس میں اکٹھے مل کر بیٹھنا ہے اور کچھ دنوں کے لیے صحیح کوئی لفظی گولہ باری کو ختم کر کے ایک دوسرے کے ووٹ کا احترام کرنا ہے تو یہ اچھی بات ہے. صحیح. خرم دستگیر صاحب, آنے والے دنوں میں کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کے سینئر پی ایم ایل این کے اسٹال وارڈز ہیں, بڑے سینئر لیڈرز ہیں, ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تیل اور تیل کی دھار دیکھ رہی ہے اور اس کے بعد مناسب وقت پر حکومت جوائن کر لے گی. کچھ کہتے ہیں کہ بجٹ کے بعد, کچھ کہتے ہیں کہ جو پرائیویٹائزیشن کے لیے جو 3 بڑے جائنٹس جو لے کے آ رہے ہیں جس میں پاکستان ریلویز ہے, پی آئی اے ہے, پاکستان سٹیل ملز ہے, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹیک زیادہ ہے کیونکہ وہ پرو لیبر پارٹی ہے اور انہوں نے اپنے زمانے میں بھرتیاں بھی بہت زیادہ کی ہوئی ہیں. تو وہ چاہیں گے کہ یہ جو بڑا کام ہے آپ لوگ کر جائیں تو اس کے بعد پھر حکومت میں شامل ہو جائیں اور پھر آئی ایم ایف کا پیکیج سیل تھرو ہو جائے, اگلا والا جو 6 سے 8 ارب ڈالر کا ہے, پھر وہ جوائن کریں گے. تو یہ اس میں ان کی آپ کو کیا خود غرضی نظر آتی ہے, چالاکی نظر آتی ہے, یہ اسمارٹ پالیٹکس ہے, یا پھر یہ ان کا جو فیصلہ ہے کہ ہم کبھی بھی حکومت کو جوائن نہیں کریں گے وہ اس پر قائم رہیں گے؟ نہیں, یہ تو بہتر توجیہ وہی دے سکتے ہیں. میں اپنی ذاتی رائے آپ تک پہنچا سکتا ہوں کہ وہ صدارت کا غلبہ تو چاہتے ہیں لیکن حکومت کا ملبہ نہیں چاہتے. تو اس لیے ان کی کوشش یہی ہے کہ یہ جو ٹف ڈیسیجنز ہیں وہ مسلم لیگ نون لے, اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس کا ملبہ جو ہے مسلم لیگ نون پر ہی پڑے گا. لیکن ان کو اچھی طرح ادراک ہے, چونکہ وہ 16 ماہ کی پی ڈی ایم گورنمنٹ کا حصہ تھے, کہ پاکستان کی جو اب ریاست ہے وہ ان جو سرکاری ادارے جو ہر سال سینکڑوں ارب روپے کا خسارہ کر رہے ہیں اس سے 24 کروڑ پاکستانی متاثر ہو رہے ہیں. تو ان کے جو ان اداروں میں جو لوگ اس وقت ان روزگار جن کے پاس ہے وہ ہزاروں میں ہیں. تو اب ہمیں یہ فیصلہ, ایک مشکل فیصلہ ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ کیا ہم ان کروڑوں لوگوں کی فلاح کے لیے جو ہمیں سخت فیصلہ کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں یا نہیں. اور انشاءاللہ شہباز شریف صاحب یہ فیصلہ کریں گے, اور عارضی طور پر تو شاید ہمیں سیاسی نقصان ہوگا, لیکن پی ڈی ایم کی حکومت کے برعکس چونکہ فوری انتخابات نہیں ہو رہے, انتخابات اب 5 سال بعد ہونے ہیں, تو ان کے جو مثبت نتائج ہیں اس مشکل فیصلوں کے وہ بھی انشاءاللہ مسلم لیگ نون کے حصے میں آئیں گے. اور یہی شاید وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اگر انہیں نظر آیا کہ مثبت نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں اور اکیلی مسلم لیگ نون ہی اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے تو پھر وہ حکومت میں شامل ہو جائیں گے, اور ضرور انہیں ہونا چاہیے, ویلکم.
تو خرم دستگیر صاحب، ابھی اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا زور آئینی عہدوں پر زیادہ ہے؟ صدارت مل گئی، پھر اب وہ چیئرمین سینٹ کے لیے چاہ رہے ہیں کہ چیئرمین سینٹ ان کو مل جائے، اور پھر 2 گورنرز مل جائیں ان کو پاکستان کے 2 بڑے صوبوں میں، اور اللہ خیر صلی، اور اس کے بعد وہ چاہیں گے کہ ان کے پاس سندھ اور بلوچستان کی حکومت ہے. تو آئینی عہدوں پر زور، مطلب خدا نہ خواستہ اگر حالات خراب ہوتے ہیں، ماحول خراب ہوتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں، مطلب کبھی بھی کسی وقت بھی کچھ بھی ہوا ہے، تو خدا نہ خواستہ تو وہ اس وجہ سے تو نہیں آئینی عہدے لے رہے کہ چلو یار کچھ رہے نہ رہے، آئینی عہدے تو رہتے ہیں؟ نہیں، اس سے زیادہ آئی تھنک رہنے میں بھی تو ان کا سٹیک ہے. اور اب جب کہ صدر زرداری اسلام آباد میں موجود ہیں، صدر زرداری کا موجود ہونا ہی اس حکومت کے استحکام کی بہت بڑی ضمانت ہے. لیکن ان کا جو فوکس اسی بات پر ہے کہ ان آئینی عہدوں کے ذریعے وفاقی حکومت میں جو ان کا اثر و رسوخ ہے وہ بھی قائم رہے، لیکن جو اصل ذمہ داری ہے وہ مسلم لیگ نون اٹھائے. اس کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن ہماری پھر بھی خواہش ہوگی کہ چونکہ یہ ایک مخلوط حکومت ہے، پارلیمان میں بھی ہم سب نے مل کر یہ میجورٹی جو ہے حاصل کی ہے، تو وہ حکومت میں بھی اپنا حصہ لیں تاکہ یکسوئی سے 5 سال ہم کام کریں اور پھر پاکستان کے عوام کو ڈیلیور کریں، پھر فیصلہ عوام پر چھوڑیں. صحیح. خرم دستگیر صاحب، لاسٹ اینڈ ویری کوئک کوسچن فار اے کوئک آنسر. ایم کیو ایم جو پہلے کہہ رہی تھی کہ جی ہم نے کوئی وزارت بھی نہیں لینی، ہم صرف ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈے پہ ہیں، جو آئینی ترمیم لے کے آئے ہیں، جو پروونشل لیول پر جو فنڈز کی جو گراس روٹ تک جو ہے ٹرانسفر، اس کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ دس وڈ سیل تھرو؟ کیونکہ پیپلز پارٹی تو اس کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ وہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو 18ویں ترمیم کے منافی جاتی ہیں. نہیں، دیکھیے ہم مذاکرات کے ذریعے حل کریں گے، اور اگر 18ویں ترمیم جیسا جو ہے ایک تھورنی ایشو سالو ہو سکتا ہے نیگوسیشن کے ذریعے، یا الیکشنز ایکٹ 2017 پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر نیگوشیٹ ہو سکتا ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں. ہمیں تو ایسی تمام ترامیم جو پاکستان میں رہنے والوں کے حقوق کو وسعت دیں، ہمیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے. اور جب مذاکرات شروع ہوں گے تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی آن بورڈ لے لیا جائے. صحیح. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین، ابھی وقت ہوا بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے رانا مبشر صاحب نے. سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی رہے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں، اینکر بھی ہیں. بہت بہت شکریہ رانا مبشر صاحب. ناظرین، ہماری کوشش ہے کہ فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. انہوں نے کہا تھا ہم شاید تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کر جائیں گے. رانا مبشر صاحب، آج سینٹ کے ضمنی انتخابات ہوئے، جو 6 نشستیں خالی ہوئی تھیں، اور اس میں پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا، 4 سیٹیں لے گئے ہیں، اور ابھی جو 48 سیٹس پہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی ہوں گے انتخابات، جو کہ ہر 3 سال بعد انتخابات ہونے ہوتے ہیں. تو یہ ضمنی انتخابات میں تو 4 سیٹیں لے گئے. اس میں آپ کے دوست میر دوستین ڈومکی صاحب بھی آ گئے ہیں پی ایم ایل این کی نشست سے، بلوچستان سے ایک واحد پی ایم ایل این کی سیٹ انہوں نے لی ہے. تو ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کارڈز بہت سمارٹلی کھیل رہی ہے. ڈو یو ایگری ٹو دیٹ؟ ضمیر صاحب، آپ کے شو میں ہی کچھ عرصہ پہلے جب الیکشنز قریب تھے، تو میں نے آپ کے شو میں ہی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ فوکس کرے گی آئندہ آنے والے سینٹ کے الیکشنز میں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی گزارش کی تھی آپ سے کہ وہ جتنی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہیں ان کو زیرو ان کر کے ان پہ فوکس کر کے پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہے. So very smartly done, very smartly played. I would say People's Party has played its cards very, very well. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ سینٹ جو ہے اس میں بھی ان کی پوری جو کوشش ہے، جو کہ جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا پہلے بھی، وہ اس پہ فوکس کریں گے، اور جتنے سینٹ کی میکسیمم سیٹس جو ہے گریب کر سکتے ہیں کریں گے وہ، اور اس پہ لے کے آگے اپنے آپ کو بلڈ کریں گے ان دا ڈیز ٹو کم. اس پہ ایک چیز ذرا ذہن میں ضرور رکھیں کہ اگر بالفرض خدا نخواستہ
اگر یہ جو اسمبلی ہے اپنا ٹینیور اگر پورا نہیں بھی کرتی تو یو کین ویری ویل انڈرسٹینڈ کہ سینٹ میں اگر پیپلز پارٹی کی میجورٹی ہو، میجورٹی نہ بھی ہو تو میکسیمم سیٹس اگر گین کر لے پیپلز پارٹی، اینڈ سیکنڈلی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہو اس کے پاس، تو ویئر ڈز پیپل پارٹی اسٹینڈ؟ سو ان دا ڈیز ٹو کم جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں، دوبارہ جب بھی الیکشنز ہو، آج ہو، کل ہو، 5 سال بعد ہو یا 3 سال بعد ہو، وہ اس میں پیپلز پارٹی کین پلے اے ویری ویری وائٹل رول، اینڈ ایون ٹوڈے پیپلز پارٹی از پلئنگ اے ویری ویری وائٹل رول. رانا مبشر، آپ نے بات کی، میں تو اس بات کرنے سے پہلے خدا نہ خواستہ کہتا ہوں، کیونکہ ہمارے جو ڈیموکریٹک دوست ہیں نا وہ برا مان جاتے ہیں. میں نے ان کو یہی کہتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ جو ہیں، آئینی پوسٹ جو ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی سمارٹلی اپنے پاس رکھی ہیں، اور ابھی پچ بھی یہ کریں گے یوسف رضا گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ، اور اس کے لیے بھی شاید لارجر انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہوئی ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب ان کے چیئرمین سینٹ ہوں گے. 2 صوبوں میں ان کی حکومت آلریڈی ہے، 2 صوبوں میں یہ اپنے گورنر بھی لگائیں گے، کے پی میں اور پنجاب میں، تو آئینی عہدے بھی سیکیور کر لیں گے. 2 حکومتیں بھی ہیں، تو خدا نہ خواستہ جب تک یہ سسٹم چل رہا ہے تب تک تو یہ سسٹم 2 حکومتیں بھی ہیں صوبوں میں، اور سہارا بھی دیے ہوئے وفاقی حکومت کو، اور 2 گورنر، چیئرمین سینٹ بھی ان کا ہو جائے گا صدر آصف علی زرداری صاحب. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نے یہی سب کچھ کرنا ہوتا تو پھر ہم اتنا تکودو کیوں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل آپ کی یہ غلط آئیڈیا ہے، کوئی اس طرح کے سمارٹ کارڈز نہیں کھیلے کہ جی آئینی پوسٹ سیکیور کر لو اور اس کے بعد پھر اللہ خیر صلی اللہ، ٹھیک ہے حکومت جو دیکھی جائے گی. کیونکہ میرے ابھی پروگرام میں بڑی دلچسپ بات کی تھی خرم دستگیر صاحب نے، رانا مبشر میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی کمنٹ کر دیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو صدارتی غلبہ تو حاصل کر لیا پیپلز پارٹی نے، لیکن جو حکومتی ملبہ ہے اس کو اٹھانے کو تیار نہیں. دیکھیں نا، بات تو وہی ہوگی نا ضمیر صاحب، کہ سمپل بات ہے، ہیٹ فیس کرے گی نون لیگ، اور پیپلز پارٹی تو کسی چیز میں حصہ ہے ہی نہیں اس کا، ٹھیک ہے نا، وہ تو باہر بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے پاس تو دیکھیں نا 58-2 بھی آصف زرداری صاحب نے پچھلی مرتبہ خود اپنے ہاتھوں سے دے دی. سو ایک جو بہت بڑی تلوار ہوا کرتی تھی پیپلز پارٹی کے پاس، وہ تو اپنے ہاتھوں سے دے دی. لیکن اس بات پہ دیکھیں، اس بات پہ بالکل صحیح، جو بھی کہہ رہے ہیں آپ کو میں اس پہ آرگو نہیں کر سکتا، دستگیر صاحب، خرم صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں. لیکن دا پوائنٹ از کہ دیکھیں اس وقت جو بہت اسٹرانگ پوزیشن ہے دیٹ از آف پیپلز پارٹی. ابھی آئی ایم ایف والوں نے آئے ہیں، آئی ایم ایف والوں نے آ کے یہاں پہ کچھ کنڈیشنز رکھی ہیں. دیکھیں کنڈیشنز اگر دیکھا جائے تو آئی ایم ایف کو غلط کنڈیشن نہیں کہہ رہا ان کو. دیکھیں وہ کہہ رہے سبسڈیز جو ہے ختم کر دیں، ٹھیک ہے. اچھا ابھی جو فرٹیلائزرز پہ انہوں نے گیس کی جو سبسڈی دی جا رہی تھی یا سستی گیس دی جا رہی تھی، جو بھی کہیں اس کو کہہ لیں آپ، انہوں نے کہا جی یہ مت کریں. دیکھیں باقی جو کنزیومر ہے، اگر وہ کنزیومر لے گا جناب، اگر وہ اس کے ڈبل دا پرائس، ٹرپل دا پرائس پے کر رہا ہے، تو پھر آپ ایک اینڈ پہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس سے ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب آپ گورنمنٹ آرگو کر سکتی ہے، ہماری گورنمنٹ آرگو کر سکتی ہے کہ جناب اگر فرٹیلائزر سستے ہوں گے یا فرٹیلائزر کی قیمتیں سستی ہوں گی تو ایگریکلچر گرو کرے گا اینڈ آل دو اسٹف. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم وی آر ان اے ٹرموائل، اکنامک ٹرموائل ہے یہاں پہ. سو اکنامک ٹرموائل کو کیپ کریں تو مطلب کیسے کریں؟ بجلی چوری کو اگر آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ آپ اس کو ختم کریں تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے. بجلی چوری جو ہو رہی ہے اس کی وجہ سے عام صارفین پہ جو بوجھ پڑ رہا ہے اس میں کون سی غلط بات ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے، بجلی چوری ختم کریں. فیئر انف. بٹ دا پوائنٹ از کہ نہیں، اب آپ نے جو بات کہی وہ تو وہی ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ ٹیکس دا رچ اینڈ ہیلپ دا پور اور پورسٹ سوسائٹی. وہ بھی میں فیصل کریم کنڈی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. بہت بہت شکریہ کنڈی صاحب آپ کے وقت کا. کنڈی صاحب، رانا مبشر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور ہم نے پروگرام کے آغاز میں یہ بات کی کہ ایک تو یہ کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ 6 میں سے 4 سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سینٹ کے ضمنی انتخابات میں حاصل کر لی ہیں، اور آئندہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں سینٹ کو مکمل کرنے کے لیے، اس میں بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اچھی خاصی ایک جو ہے میجورٹی لے کے آئیں گے، اور پھر چیئرمین سینٹ بھی آپ کا ہوگا. آئینی عہدے آپ سیکیور کر لیں گے. کے پی کے میں گورنر آپ کا نام ہے کہ آپ
کو آپ لگیں گے, پنجاب میں آپ کا گورنر ہوگا, 2 حکومتیں پیپلز پارٹی کے پاس ہیں. تو میرے ہی پروگرام میں آج خرم دستگیر صاحب کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی نے جو ہے صدارتی غلبہ تو حاصل کر لیا لیکن حکومتی ملبہ اٹھانے کے لیے ساتھ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل آج ضمنی الیکشنز ہو رہے ہیں جس میں میجورٹی سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی جیتی ہے, چاہے اسلام آباد کی ہو یا بلوچستان میں ہو یا سندھ میں ہو. اور ابھی جو ہے اس میں ہم نے بالکل پریزیڈنشل میں بھی ہم نے پریزیڈنسی حاصل کی ہے. 2 گورنر جو کہ پنجاب اور کے پی کے ہیں وہ ہمارے پارٹی کے چیئرمین نے اناؤنس کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے چیئرمین سینٹ کا الیکشن بھی ہونے جا رہا ہے اور سینٹ کا بھی ہوگا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ چیئرمین سینٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہوگا اور یہ 2 گورنرشپس ہوں گے اور پریزیڈنٹشپ. باقی چیزیں 2 صوبائی حکومتیں ہمارے پاس ہیں. دیکھیں ہم نے اتحاد ان کے ساتھ کیا ہے. اب وہ خرم دستگیر صاحب جو کچھ ہے وہ ان کی اپنی پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. ہم نے تو ان کو منسٹرشپ دی اور حکومت دی ہے تاکہ وہ اوپنلی کام کرتا, کیونکہ ماضی میں ان کا یہ اعتراض تھا کہ جی اتحادیوں کی وجہ سے جو ہے ہم حکومت نہیں چلا سکے پراپرلی, اور یہ جو ہے ہم نے کہا کہ اس دفعہ جو ہے ان کے پاس اتحادی حکومت ہو نہ ہو بلکہ اپنے ممبرز ہوں اور حکومت کو جو ہے نا ایزیلی چلا سکے, آرام سے چلا سکے, تاکہ ان کے اوپر کوئی ایسے قدغن نہ ہو, کوئی ایسے پرابلمز نہ ہو, کوئی پریشر نہ ہو, اور ڈیلیور کر سکے اور ملک کو بحران سے نکال سکے. فیصل کریم گنڈی صاحب, ایک جو سینئر سٹالورٹس ہیں پی ایم ایل این کے, ان کا بھی خیال ہے اور کچھ سینئر جو آپ لوگوں کے ناقدین ہیں ان کا بھی یہ خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت سے باہر رہ کے ایز وی اسپیک بہت اچھے کارڈز کھیلے ہیں, کیونکہ جو اس وقت ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز ہیں, چاہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو ڈیفیکلٹ کنڈیشنز میں, بجٹ پاس ہونا ہو اور اس کے بعد کتنا بوجھ عوام پہ پڑتا ہے اس میں, اور اس کے بعد سب سے اہم بات جو 3 بڑی پرائیویٹائزیشن جس کا ایجنڈا بھی طے ہو گیا ہے, ٹائم لائن ایک میں ایک کی آ چکی ہوئی ہے پی آئی اے کی, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت زیادہ سٹیکس ہیں کیونکہ پرو لیبر پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, اور کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان سٹیل ملز ہو, ریلویز ہو یا پی آئی اے ہو, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کہ خاصا رہا ہے کہ بہت بھرتیاں کی ہیں کیونکہ آپ لوگ جاب پرووائڈ کرتے ہیں, آپ نوکریاں دیتے ہیں. تو اگر یہ پرائیویٹائز ہوتی ہیں تو اس کا شاید بیک لیش آئے گا, تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے مطلب, اور اس کے بعد پھر آپ وفاقی کابینہ میں آ جائیں گے, حکومت کا حصہ بن جائیں گے. نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی سی تک ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے, اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سی کرے گا. جہاں تک آپ پرائیویٹائزیشن کی بات کرتے ہیں, بالکل پاکستان پیپلز پارٹی پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہے. ہم نہیں چاہتے کہ لوگ بے روزگار ہوں, کہ چولہے ٹھنڈے ہوں, ان کو روزگار نہ ملے. ہم تو ہمیشہ جابس کی بات کرتے ہیں کہ جابس ہو, اور جو ہے وہ چیز ہونی چاہیے. تو ہم حکومت کے ساتھ بیٹھ کر بڑا حل کریں گے. ہم حکومت کو آئی ایم ایف میں بھی سپورٹ کریں گے, باقی ایشوز میں بھی سپورٹ کریں گے, اور جہاں جہاں ہماری ضرورت ہوگی ہم بالکل جو ہے ان کو سپورٹ کریں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم حکومت کو سپورٹ نہیں کریں گے. ہم نے مل کر اس ملک کو بحران سے نکالنا ہے, اس ملک کو ایک پراپر اس پہ لے کے جانا ہے, پارٹی پہ جانا ہے. تمام اسٹیک ہولڈرز کو پریزیڈنٹ زاری صاحب کے پریزیڈنسی میں آنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, ان میں ایک کوالٹیز ہیں, کوئی اکٹھا کر سکتے ہیں اور یہ چلو کریں گے. صحیح. رانا مبشر صاحب, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مطلب سٹیکس تو ہائی ہیں, پرائیویٹائزیشن از مسٹ, کیونکہ ہم اب یہ سفید ہاتھی مزید نہیں پال سکتے, اور اگر یہ بوجھ بڑھتا رہا تو عوام پستی رہے گی. تو ایک تو یہ ہے, تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے اتنا آسان ہوگا سپورٹ کرنا ان 3 اداروں کی پرائیویٹائزیشن, یا فار دیٹ میٹر اور بھی جو بھی ادارے آئیں گے پرائیویٹائز ہونے کے لیے؟ دیکھیں, ایک چیز تو بالکل آبویس ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بالکل نوکریاں دیتی رہی ہے, نوکریاں آگے بھی دینے کا ارادہ بھی رکھتی ہے. وہ ساری باتیں ٹھیک ہے, پرو لیبر ہے پیپلز پارٹی, اس کی انٹینشنز بڑی کلیئر ہیں. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جو گورنمنٹ ایکسچیکر پہ جو بوجھ پڑ رہا ہے اس میں تو کوئی بھی دو رائے نہیں ہے. دیر از نو سیکنڈ تھاٹ اباؤٹ اٹ. سو یہ ریلوے ہو, اسٹیل مل ہو, پی آئی اے ہو, فار دیٹ میٹر اور بہت سے ادارے ہیں جو کہ بوجھ بنے ہوئے ہیں, دے آر لائک وائٹ ایلیفینٹ آن دا گورنمنٹ ایکسچیکر, اور وہ اس کو اگر آپ پرائیویٹائز کر دیں بٹ ان ٹرو صحیح طریقے سے, ان کی پرائسز جو ہیں وہ پراپر صحیح طریقے سے ایویلیویٹ کر کے, جس پہ کسی کو کوئی آبجیکشن نہ ہو, وہ اگر پرائیویٹائز کر دی جائیں اور صحیح طریقے سے کر دی جائیں, اور ورکرز کے ساتھ اچھا گولڈن ہینڈ شیک کیا جائے, ان کو اچھی مراد دی جائیں تاکہ ان کو اس کی ہیٹ فیل نہ کریں. I think that should be the motive behind it. That should be the intention کہ ان کو properly take care کیا جائے ورکرز کو, اور ان کو جناب کسی کو کوئی
प्रॉब्लम ना हो, तो कल कोई हैंड टू माउथ ना हो, उनको गोल्डन हैंड शेक मिले, व्हाटएवर जिस भी तरीके से उनको हैंडल किया जाए, तो मेरे ख्याल में कोई बुराई नहीं है उसमें। बिल्कुल सही। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है नाज़रीन, अभी वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। राना मुबशिर साहब, कल हम देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब आते हैं इस्लामाबाद, वज़ीर आज़म से मुलाकात होती है और लगता यह है कि चलें मुफाहमत नहीं तो कम से कम एक वर्किंग रिलेशनशिप बिल्ड होने जा रहा है। और अली अमीन गंडापुर ने भी यही कहा कि वज़ीर आज़म ने उनकी तमाम बातों को सुना, कमेटी भी बना दी और सब कुछ होगा। लेकिन क्या हम इसको कह सकते हैं कि आइस ब्रेकिंग है, या फिर एक तासुर और है, प्रॉब्ली यू नो बेटर, कि जो जहां पर इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई की शक्ल में जहां पावर में आ चुके हुए हैं, वो हल्का फुल्का एहतजाज या सख्त एहतजाज जारी रखेंगे, लेकिन ये सिस्टम भी चलता रहेगा। कोई लार्जर अंडरस्टैंडिंग? देखिए ज़मीर साहब, थोड़ा सा इससे बाहर निकल के अगर हम सोचें, ये इन सारी जो टेंशन, ये जो टिफ है बिटवीन पीटीआई या सुन्नी तहरीक, जो भी नाम दे दें आप इसको, एंड द सिटिंग गवर्नमेंट, इससे थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा और वर्किंग रिलेशन जो है ना वो कायम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप वर्किंग रिलेशन कायम नहीं रखेंगे ना, सही, तो फिर देन इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन, एंड दैट सिचुएशन वी कैन नॉट अफोर्ड दैट राइट नाउ। So we have to go for a working relation. एहतजाज करना है जरूर करें, राइट है, सब कर रहे हैं। राना, इफ यू अलाउ मी, फैसल करीम कुंडी साहब, मैं चाहता हूं कि उनकी भी इनपुट ले लें, फिर वो भी आपको सुनना चाहेंगे जो वो बात करेंगे। फैसल करीम कुंडी साहब, आज असद कैसर साहब ने बात की कि इंसान का एक वक़ार और इज्जत होती है, अगर यही रहा तो हम मज़ाहमत की सियासत करेंगे, चाहे 10 MNA भी रहे, हम मज़ाहमत करेंगे। वो जो आज गुजरांवाला की सीट उनसे छिन गई और जिस तरह रीकाउंटिंग हो रही है, उनकी सीटें कम होती जा रही हैं, तो उस लिहाज से ये बात कर रहे हैं। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर साहब कल आते हैं, वज़ीर आज़म से मिलते हैं और लगता यह है कि चलें मुफाहमत नहीं तो कम से कम एक वर्किंग रिलेशनशिप की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिस पर राना मुबशिर ने भी बात की। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि ये कोई चलता रहेगा, मुज़ाहमत भी चलती रहेगी और हुकूमत भी चलती रहेगी और कोई परेशानी नहीं? देखें, मैं समझता हूं कि बिल्कुल जमहूरियत है, अपोजिशन को एहतजाज करने का, सब कुछ का, मुज़ाहमत का भी है, लेकिन देखें अब हम पार्लियामेंट में आ चुके हैं। आपको जिस चीज़ से खदशात हैं, जिस चीज़ से आपको गिला है कि इससे आप समझते हैं कि इलेक्शन में कुछ रिगिंग हुई है, उसको बंद करने का रास्ता वाहिद फोरम जो है वो पार्लियामेंट है। आए आज पार्लियामेंट में कानून साजी करें, ऐसी किस्म की कानून साजी करें ताकि कल इस किस्म के शिकायत कोई और पार्टी न कर सके और न कर सके। लिहाजा कानून साजी करना हमारे, हम समझते हैं ऐसी होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में अगले इलेक्शन में ये दरवाजे बंद हों जो आज जो है जिसकी वजह हमारे खदशात हैं। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए कल अली अमीन साहब गए हैं, अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा के, अब जो है हमने खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए काम करना है। अगर आपने तरक्की के लिए काम करना है तो आपको ये जो है टाइगर फोर्स वाली तकरीरें बंद करनी पड़ेंगी, आपको सुल्तान रही वाले डायलॉग बंद करने पड़ेंगे, आपको फेडरेशन के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है और आपको फेडरेशन की सपोर्ट चाहिए, चाहे वो फॉर्मर फॉर्डर में डेवलपमेंट हो, चाहे दहशतगर्दी के खिलाफ आप यहाँ पर ऑपरेशन करें, चाहे अपने अपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें देनी हो, चाहे और इश्यूज हों। इसके लिए जब तक आपकी फेडरेशन के साथ कोलैबोरेशन नहीं होगी तो ये मसाइल हल नहीं हो सकते। फैसल करीम कुंडी साहब, अगर एक एज्यूम करते हैं, एक सिनेरियो है कि आप गवर्नर केपी के हैं, तो आप भी इसी तरह का अच्छा बतौर फेडरेशन के नुमाइंदे रिलेशनशिप रखना चाहेंगे अली अमीन गंडापुर और उनकी हुकूमत के साथ? लेकिन गवर्नर का तो फैसला पार्टी की लीडरशिप ने करना है कि कौन। चलिए, मैं तो वैसे बात कर रहा हूं कि लेट्स सपोज फेडरेशन का जो भी नुमाइंदा वहां पर जाए एज ए गवर्नर, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो सूबे और फेडरेशन के दरमियान एक पुल का किरदार करे, क्योंकि जो शख्स भी गवर्नर बनेगा वो खैबर पख्तूनख्वा का जो है वो नुमाइंदा होगा, खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक होगा। तो खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की में जो है फेडरेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, सूबे का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के दरमियान उसको पुल का किरदार ना करेगा, न कि वो कन्फ्रंटेशन करे और हमारे सूबे को दोबारा 5 साल और पीछे। जहां तक हमारी रॉयल्टीज की बात है, हमारे
فیڈریشن سے ہمارے جو پیسے وہ ہیں ان کی بات ہے، وہ بھی جائز بات ہے. لیکن کیا سوال یہ نہیں ہوتا کہ کیا ماضی میں جب پی ٹی آئی کے چیئرمین وزیر اعظم تھے اس وقت کے وزیر اعظم نے کبھی یہ بات کی ہے کہ ہمارے پیسے ہیں؟ اس وقت کے وزیر اعظم تو بات ہی نہیں کرتے کہ ہمارے پیسے آپ نے دینے ہیں. لیکن پھر بھی ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی پرائم منسٹر سے، کیونکہ وہ ہماری اتحادی بھی ہیں، کہ خیبر پختونخوا میں جو ہمارے پیسے بنتے ہیں، ہماری ترقی ہے، ایسے نہ ہو کہ سیاسی لڑائی میں ہمارا صوبہ پیچھے نہ رہ جائے. ہمیں چاہیے کہ اس صوبے کی ترقی میں اتنا ہی اہم کردار پرائم منسٹر صاحب ادا کریں جتنا باقی 3 صوبوں میں ادا کریں گے. صحیح، اور اتنا تکڑا گورنر بھی ہونا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ، کیونکہ علی امین گنڈا پور کے اوپر تلواریں بھی لٹکائی جا رہی ہیں نااہلی کی، ایک کوئی پتہ نہیں کتنے راضی زمین کا معاملہ ہے، پھر کوئی اور نااہلی بھی آ رہی ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ وہاں سے ریئیکشن زیادہ خوفناک ہوتا ہے تو پھر کوئی تکڑا گورنر بھی ہونا چاہیے جو گورنر رول بھی لگا سکے. کیوں رانا مبشر، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں اس وقت ایز آف ناؤ وی شوڈ لک ٹورڈز پازیٹیوٹی کی طرف ہمیں سوچنا چاہیے. کریٹیسائز تو ہم کرتے رہتے ہیں ضمیر صاحب، اور کریٹیسائز ہم پکے پیروں پہ کرتے ہیں. سو آئی پرسنلی تھنک کہ وی شوڈ گیو دس گورنمنٹ جو بھی ہے، چاہے گنڈا پور بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت کے پی کے میں، چاہے شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے سینٹر میں، یا صوبوں میں جو بھی جس کی بھی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی بلوچستان میں، سندھ میں، سو ہر ایک کو ہمیں میرے خیال میں تھوڑا سا چانس دینا چاہیے، تھوڑا سا بریدنگ سپیس دینا چاہیے، تھوڑا سا ٹائم گزر جائے، کیونکہ یہ شروع کے جو 2-4 مہینے ہوتے ہیں اسی میں لوگ ڈیلیور کرتے ہیں، اسی میں حکومتیں ڈیلیور کرتی ہیں، اور ہمیں سمجھ آ جائے گی، ڈائریکشن سمجھ آ جائے گی. سو ونس دے آر دیئر اگر تو یہ کر لیں کچھ، کوئی سیدھے ٹریک پہ ہی کم از کم سب چیزوں کو ڈال دیں تو nothing like it, everyone is going to like appreciate that. لیکن اگر نہیں ہو سکے گا تو کریٹیسزم کرنا تو بڑا آسان کام ہے، کیونکہ اس وقت دیکھیں اپوزیشن جو ہے وہ بھی بڑی اسٹرانگ ہے، چاہے جتنی بھی ہے، کیونکہ انہوں نے بالکل ہلنے نہیں دینا حکومت کو. اور اس لیے ون رانگ اسٹیپ بائی دا گورنمنٹ، اینی گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ اور دا سینٹرل گورنمنٹ، ایک رانگ اسٹیپ لیں گے تو وہ اس کو they will have it, they are going to have it. سو اس لیے I personally think just give them the chance. ابھی تھوڑا سا بریدنگ سپیس دے دیں اس حکومت کو، تھوڑا سا ایک کام کر لے. اگر نہیں کریں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا کریٹیسزم شروع ہو جائے گا. صحیح. فیصل کریم کنڈی صاحب، کہا یہ جاتا ہے کہ فرسٹ 100 days فار اینی گورنمنٹ از اے ہنی مون پیریڈ، اور رانا مبشر نے کہا ہے کہ 2-3 مہینوں میں ڈیلیور مطلب ہو جانا چاہیے، کچھ نہ کچھ کر دینا چاہیے عوام کی بہتری کے لیے. ڈو یو تھنک دیٹ از پاسبل؟ بجٹ میں کوئی ریلیف آپ لوگ نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ جس قسم کی IMF کے ساتھ آپ لوگ شرائط، آپ لوگ تو نہیں، جو وفاقی حکومت جو طے کر رہی ہے، یقیناً آپ لوگ ان کے بالکل سہارا دیے کھڑے ہوئے ہیں، ان کو پکے پیر پہ کھڑا کیا ہوا ہے. تو ڈو یو تھنک دیٹ کہ وہ پاسبل ہوگا؟ دیکھیں سب کچھ پاسبل ہے، لیکن بالکل مشکل فیصلے ہیں جو اس حکومت نے کرنے ہیں. ایک تو IMF کا فیصلہ بہت مشکل فیصلہ ہے، دوسرا جو ہے وہ بجٹ ہے، آپ نے عوام کو بھی ریلیف دینی ہے، مشکل حالات میں دینی ہے، تو بہت مشکل فیصلے بھی کرنے پڑیں گے. بالکل پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ کھڑی، ہم اپنا انپوٹ بھی دیں گے کہ کس طریقے سے کیا چیز ہم بہتر کر سکتے ہیں عوام کی بھلائی کے لیے. تو انشاءاللہ تعالی ہم پر امید ہیں کہ کیونکہ پچھلا جو دور تھا 16 مہینے تھے، وہ ایک شارٹ ٹائم تھا، زیادہ اتحادی جماعتیں تھیں، اس وقت وہ کم ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پرفارم جو ہے انشاءاللہ تعالی اس دفعہ وہ بہتر کریں گے، اس دفعہ بہتر کریں گے، کیونکہ ان کے پاس اب مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کا مشورہ اور حصہ ڈالیں، تو یہ اس وجہ سے بہتر پرفارم کریں گے. رانا مبشر، آپ کا آپٹیمزم ہے، آئی انڈرسٹینڈ آپ کی بالکل ہے، لیکن اگر اپوزیشن جو اس وقت سنی اتحاد کونسل کی شکل میں پارلیمنٹ میں موجود ہے اور باہر ان کے وہ پاکستان تحریک انصاف بھی موجود ہے، وہ اگر پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی، جس طرح آج اسد کیسر نے بولا ہے، تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کم وقت میں ہم نے حکومت کو چلنے ہی نہیں دینا. میرا نہیں خیال، میرا خیال یہ ہے کہ احتجاج ان کا رائٹ ہے، پی ٹی آئی کا رائٹ ہے، اور پی ٹی آئی احتجاج کرتی رہے گی. اور آئی وش کہ یہی سینیریو ہوتا جب نو کانفیڈنس موو آئی تھی پی ٹی آئی کے خلاف، تو وہ اس وقت بھی اسمبلیوں کے اندر ہی موجود رہتے، انسٹیڈ کہ انہوں نے اسمبلیاں چھوڑ کے چلے گئے وہ لوگ. صحیح. اگر اس وقت بھی یہ اسمبلیوں کے اندر موجود ہوتے تو بلیو یو می ضمیر صاحب، آج سینیریو ڈیفرنٹ ہوتا ہے. کنڈی صاحب ول ایگری ود می، آج سینیریو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا. نہ 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت ہوتی، نہ جناب اتنی یہاں پہ بل پاس ہوتے 16 ماہ کے اندر جو ہوئے ہیں، یا اتنے قوانین جو پاس ہوئے ہیں، یا جس کو ریلیف ملا وہ بھی نہ ملتا.
اور اتنی اسٹرانگ اپوزیشن ہوتی پی ٹی آئی کی کہ مطلب کہ وہاں پہ کسی کو سانس نہ لینے دیتے وہ لوگ. لیکن اینی ویز انہوں نے جو غلطیاں کی پی ٹی آئی والوں نے وہ ان کے سامنے ہیں. لیکن ناؤ ایز آف ناؤ آئی پرسنلی تھنک کہ جو مسٹیکس یا جو غلطیاں ہوئی ہیں پی ٹی آئی سے پاسٹ میں ان کو ریپیٹ مت کریں. بالکل ٹھیک ہے. اگر ریپیٹ کریں گے نا تو لوگوں نے ہوپ پن کی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, لوگوں نے ہوپ پی ٹی آئی کے ساتھ پن کی ہوئی ہے. سو اگر لوگوں کی ہوپ پی ٹی آئی سے بھی الگ ہو گئی یا ٹوٹ گئی وہ ہوپس جو سی ہے تو پھر اس کے بعد ایک سچویشن سیریس بن جائے گی. پھر وہ نظام جو ہے سارا یہ جتنا بھی نظام ہے اس کو پھر اگر کوئی گلا شکوا کرے کہ جناب نہیں چل سکا یا یہ ہو گیا یہ وہ پھر سب کی ذمہ داری ہوگی. بالکل then all of them will be responsible. فیصل کریم کنڈی صاحب, یقیناً کہا جاتا ہے آصف علی زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ ہیں, تو ابھی انہوں نے تو خیر انتخابات سے پہلے بھی کچھ ایسا ہی سٹانس رکھا, انتخابات کے نتائج آنے کے بعد بھی جب حکومت سازی کا مرحلہ آیا تب بھی یہ سٹانس رکھا اور سب کی طرف ہاتھ بڑھاتے رہے کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو. ایک لیول پر جو نظر آ رہا تھا کہ جے یو آئی ایف کسی بھی طرح مطلب کسی بھی معاملے پر راضی نہیں ہوگی, وہ مان بھی گئے اور جو یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ بھی کر دیا انہوں نے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ زرداری صاحب کا چام مزید سنی اتحاد کونسل کو واپس ذرا ٹھنڈا کرنے میں کچھ کام آئے گا؟ بالکل آئے گا. دیکھیں آصف زرداری صاحب نے 2008 سے 13 تک بھی ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا پریزیڈنسی میں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بھی جو ہے وہ پریزیڈنسی میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کریں گے, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ یہ چیز کی. اگر آپ دیکھیں جب وہ پریزیڈنٹ تھے پچھلی دفعہ انہوں نے 18th امینڈمنٹ کی یا اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دیے. وار آن ٹیرر کی اگر بات کریں تمام اسٹیک ہولڈرس کو جو ہے آن بورڈ رکھا, اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی بلس پاس ہوئے یا قانون سازی ہوئی وہ یونینیمسلی ہوئی. تو لہٰذا ابھی بھی وہ جو ہے وہ پریزیڈنسی میں بیٹھ کر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مفاہمت کا رول پلے کریں گے, تمام اسٹیک ہولڈرس کو تمام سیاسی جماعتوں کو پلیٹ فارم میں بٹھائیں گے. آپ دیکھیں کہ جب ہماری 16 مہینے کی حکومت تھی اس میں بھی ہم نے اپنے اتحادی جماعتوں کو راضی کیا کہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کریں, ان کو اپنے ٹیبل پہ بٹھایا اور مذاکرات کروائے. تو اگر وہ 9 مہینہ ہوتا تو شاید سچویشن ڈفرنٹ ہوتی, لیکن اس کے باوجود بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کے مستقبل کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ایک اہم رول پلے کرے گی اور تمام اسٹیک ہولڈرس کو پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ آن بورڈ کرے گی. صحیح. رانا مبشر, ایک ابھی آج ہم نے دیکھا کہ ریلیف پہ ریلیف مل رہا ہے شریف خاندان کو. پہلے سلمان کو بھی ملا, سلمان شہباز کو, پھر اسحاق ڈار صاحب کو بھی ملا, پھر میاں نواز شریف صاحب کو ملا, پھر آج ان کے صاحبزادوں کو بھی مل گیا. اور جس دن شہباز شریف صاحب حلف اٹھانے جا رہے تھے پی ڈی ایم کی پچھلی 16 مہینے کی حکومت میں, اس دن ان کو بھی ریلیف مل گیا تھا, جس دن ان کے اوپر لگنی تھی جو فرد جرم لگنی تھی جو $16 بلین کے. تو یہ اٹس آل بائی بک بائی لا. دیکھیں اس میں 2 قسم کے اینگلز ہیں ٹو بی ویری آنیسٹ. ایک اینگل تو یہ ہے کہ آپ نے ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس جو ہے یہ جتنی سزائیں تھیں یا جو کچھ تھا اس کو آپ نے نل اینڈ وائڈ کر دیا, اس پورے ٹینیور کو آپ نے نل اینڈ وائڈ کر دیا, جس میں آپ نے بتایا تھا کہ جناب پاناما لیکس میں یہ ایشوز تھے, یہ لوگ انوالو تھے اور ان لوگوں نے یہ گڑبڑ کی تھی. ٹھیک ہے, آپ نے وہ آج ساری چیزیں نل اینڈ وائڈ کر دی. ٹھیک ہے, چلے غلط کی صحیح کی ایک الگ بحث ہے, اس پہ بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے. ناؤ دا ایشو از کہ اگر وہ غلط تھی اور ابھی ان کو انڈو کیا جا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, لیکن اسی طرح کیا ہمیں دوبارہ تو نہیں دیکھنا پڑے گا, اسی طرح کی ہسٹری ریپیٹ ہوتے ہوئے دوبارہ تو نہیں دیکھنی پڑے گی آج سے 2-4 سال 5 سال بعد, کہ 2-4 سال بعد 5 سال بعد پھر ہم دیکھیں جناب کہ جن کہ یہی چیزیں انڈو ہو رہی ہو, جن لوگوں کے خلاف آج چیزیں ہو رہی ہیں وہ انڈو ہو رہی ہیں اس وقت. تو اگر اس قسم کی سچویشن ہوگی تو پھر بھی یہ جو آپ پہ میرے پہ یا سیاستدانوں پہ جو اعتبار ہے لوگوں کا اٹھ جائے گا. فیصل کریم کنڈی صاحب, لاسٹ 40 سیکنڈز, پیپلز پارٹی کو کبھی اس قسم کے ریلیف نہیں ملے. پیپلز پارٹی تو جیلوں کی صوبتیں بھی برداشت کرتی رہی, کہیں پہ مطلب ان کو نہ کہیں جدہ جا کے رہے نہ انگلینڈ جا کے رہے, اور جیلیں برداشت کی, شہادتیں برداشت کی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے؟ چلیں ٹھیک ہے, جس طرح رانا مبشر نے کہا کہ اگر پہلے غلط تھا تو اس کو اگر آج صحیح کر دیا ہے تو اب فیوچر کے لیے یہ چیزیں ختم نہیں ہونی چاہیے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن اب بالکل ختم ہو جانی چاہیے.
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل انٹرمینشن بالکل نہیں ہونی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کا 2008 سے 13 تک جو دور تھا وہ بھی آپ کے سامنے کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں تھا, اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں آج آپ ہیں, کل میں ہوں, کل کوئی اور ہوگا. یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے اس کو جو ہے اس کا اینڈ ہونا چاہیے. صحیح جو ہے آپ جیلوں میں خامخواہ اپنے مخالفین کو اپنی تسکین کے لیے جو ہے وہ اندر کریں, تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. کیونکہ آپ نے ماضی میں دیکھا کہ عمران خان صاحب نے کیا کچھ نہیں کیا. تمام پولیٹیکل اپنے اپوننٹس کو چاہتے تھے کہ وہ جیل میں ہوں, انہوں نے جیل میں ڈالا. میاں صاحب, نواز شریف صاحب کو, زرداری صاحب کو, فریاد طالپور صاحب کو, مریم نواز صاحب کو, بھی آپ دیکھیں جس آپ کے سامنے تھے. اور پھر رات کو اب یہ بات کرتے ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہی, ہم وہ بڑے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے ایسے ہیں اور ویسے ہیں, اور ایسی چیزیں ہونی چاہیے. آپ مجھے بتائیں فریال طالپور صاحبہ کے لیے رات کو جیل نہیں کھولیں گے؟ بالکل. یہ عمران خان صاحب کا امریکہ میں کیا کہتے تھے, فریج لے لوں گا, پنکھے اتار دوں گا, ان کے گھر سے کھانے جاتے ہیں, گھر سے کھانے کیوں ملتے ہیں, فریج کیوں پڑے ہوتے ہیں. تو وہی مینول جو عمران خان صاحب دوسروں کے لیے کہتے تھے, آج وہ مینول اپنے لیے لے لیں. پھر جم نہ بنوائیں, نرم غذا نہ لیں, دیسی مرغے نہ کھائیں, بولے مطابق کھانا دیا جائے. معذرت سے سر, بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین اب تک کے لیے اتنے ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.